अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर के मुनासबत से पाकिस्तानी कौम, बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश और मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इंतहाई जोश व खरोश के साथ मना रही है। मैं और मेरी टीम जो है मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पीराबाद थाने के FIR 762/2023 पर एक बार फिर बात करेंगे। एक बार फिर हम इस FIR की पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी FIR है कि जिसने सिंध पुलिस को बदकिस्मती से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ IG सिंध है, दूसरी जानिब सिंध पुलिस के बाज़ अफसरान के अलावा खुद सिंध हुकूमत की पूरी मशीनरी खड़ी है। IG सिंध इस मुकदमे के मरकजी मुल्जिम DSP उमेर को जो है उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पूरी की पूरी सिंध हुकूमत अपने तमाम तर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए जो है इस मुल्जिम को बेगुनाह जाहिर करने की कोशिशें कर रही है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है उसमें हम जमशेद की खातून SP अलीना राजपूत पर बात करेंगे कि किस तरह से वो एक मुकदमे की इंक्वायरी में उलझ कर रह गई है। इसका फैसला करना उनके लिए रोज बरोज जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। उनके सामने आगे उनके लिए कुआं और पीछे काई वाली जो है वो सूरत-ए-हाल पैदा होगी कि किसको वो कसूरवार और किसको वो जो है वो मुल्जिम ठहराएं इस इंक्वायरी में। क्या हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे कोरंगी के SSP सरदार हसन न्याजी के हाथ के चाले आंख के थारे उनके DIB इंचार्ज बाबर महमूद पर कि बाबर महमूद को इतने संगीन शिकायतों के बावजूद उन्होंने गले का हार क्यों बनाया। क्या वो उनके लिए ATM मशीन का किरदार अदा कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। 762/2023 पीराबाद थाने की ये FIR है। ये FIR जो है ये एक अंडर ट्रेनिंग DSP उमेर तारिक बजारी और उनकी पूरी की पूरी पुलिस पार्टी के खिलाफ पीराबाद थाने में दर्ज किया गया। और इस FIR के नतीजे में अंडर ट्रेनिंग DSP अपने स्टाफ समेत जो है वो गिरफ्तार करके जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब इस सिलसिले में कराची से हमारा नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक तहकीकाती रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये मुकदमा जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। एक ऐसा मुकदमा है कि इस मुकदमे की तफ्तीश ने बहुत सी चीज़ें जो है वो आर पार करके रख दी है। जहां खुद सिंध पुलिस का जो है वो बदबूदार चेहरा इस तफ्तीश ने बेनकाब किया है, वहीं पूरी की पूरी सिंध हुकूमत की सरकारी मशीनरी बशमूल जो है सिंध हुकूमत का जो है वो जुडिशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो उसको भी बहुत ही बुरी तरीके से बेनकाब कर दिया है कि एक ऐसा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम जिसका काम जो है वो क्रिमिनल को जो है वो अदालतों से सजा दिलवाना है, माशरे को सही राह पर गामजन करने के लिए, वो सिस्टम जो है किस तरीके से एक क्रिमिनल को जो है वो इस जुडिशल सिस्टम के तहत जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि बड़ा दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। स्क्रीन पर नाज़रीन आप लोग ये जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है इस मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी हूबहू जो है ये अक्कासी हमें इस वक्त करती हुई नज़र आ रही है। अफलातून ने हज़ारों साल पहले जो कुछ कहा था कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं मगर बड़े जानवर उसे फाड़ कर निकल जाते हैं। ये मौजूदा जो केस है 762/2023 जो है वो अफलातून के इस तारीखी कोल की जो है इस वक्त पूरी तरीके से जो है वो हमें अक्कासी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो है उबैदुल्ला सिंधी ने जो कुछ कहा था आज से बरसों पहले
غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، شریف کو بیوقوف، مکار کو چالاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ بڑے آدمیوں کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے جرم جرم نہیں ہوتے، ان کے گناہ گناہ نہیں ہوتے ہیں، ان کی غلطیاں غلطیاں نہیں ہوتی، وہ جو کہیں وہ قانون بن جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ 762/2023 یہ ایک تاریخ ساز کیس ہے سندھ پولیس کا۔ آئی جی رفعت مختار راجہ کی جرأت کو، ان کی عظمت کو، ان کی بہادری کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس ایک مقدمے کو بنیاد بنا کر۔ یہ راجہ رفعت مختار ہی تھے کہ جن کی وجہ سے جو ہے یہ مقدمہ درج ہو سکا۔ یہ راجہ رفعت مختار ہی تھے کہ جن کی وجہ سے اتنا مزور ڈی ایس پی زیر تفتیش لایا جا سکا۔ یہ راجہ رفعت مختار ہی تھے کہ جن کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگیں۔ یہ راجہ رفعت مختار ہی تھے کہ جن کی وجہ سے انہیں حوالات کی ہوا کھانی پڑی۔ یہ راجہ رفعت مختار ہی تھے کہ جن کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور آئی جی ہوتا، غلام نبی میمن ہوتے، مشتاق مہر ہوتے، یا کوئی ایکس وائی زیڈ کلیم امام ہوتے، اے ڈی خواجہ ہوتے، کسی میں بھی اتنی جرأت ہمت نہ ہوتی کہ وہ انہیں ہاتھ لگانے کی بھی غلطی کرتا۔ یہ رفعت مختار راجہ کا ایک ایسا تاریخ ساز کارنامہ ہے کہ اسے مورخ جو سندھ پولیس کا ہوگا وہ سنہرے حروف سے لکھنے پر جو ہے مجبور ہوگا۔ بہرحال گرفتار تو انہوں نے کر لیا، انہوں نے جوڈیشل سسٹم کے انہیں حوالے کر دیا، لیکن مجھے بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ایک ایف آئی آر نے جو ہے راجہ رفعت مختار کے اپنے آستینوں میں چھپے سانپوں کو بھی جو ہے وہ بے نقاب کر دیا۔ ان کے کالر میں چھپے ہوئے سانپوں کو بھی اس ایک ایف آئی آر نے بے نقاب کر دیا۔ حالانکہ اس بندہ ناچیز نے، اس خاکسار نے بہت پہلے اپنے پروگراموں میں جو ہے رفعت مختار راجہ صاحب کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کچھ انکشافات کیے تھے۔ میں یہ کہتا چلا رہا تھا کہ راجہ صاحب یہ سندھ پولیس ہے، یہ سندھ پولیس ہے، یہاں پر اتنی آسانی سے کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ یہاں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ہی کہا جاتا ہے، یہاں کسی پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ جس پہ آپ جتنا زیادہ ٹرسٹ کریں گے وہ اتنا ہی آپ کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کا باعث بنے گا، اور ابھی بھی وہی لوگ آپ پہ چھرا گھونپ رہے ہیں جن کو آپ اپنا بیجمنٹ خیال کرتے ہیں۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ اب اس کیس میں جو ہے یہ ایک بڑا عجیب سا کیس ہے کہ اس میں پراسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ پولیس نے اپنا رول پلے کیا ہے، ایف آئی آر کو ڈیمیج کرنے کا سہرا جو ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کے سر جاتا ہے۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ایف آئی آر ڈیمیج ہو چکی ہے راجہ صاحب، اب اس ڈیمیج شدہ ایف آئی آر سے جو ہے آپ اس کے مرکزی ملزم کو کچھ بھی نہیں کروا سکتے۔ یہ اب ٹریفک کا چالان بن چکا ہے، اس سے آپ کسی کو پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایف آئی آر سٹینڈ کرنے والا نہیں ہے، اور وہی ہوا کیونکہ ایف آئی آر ڈیمیج ہو چکی ہے۔ ریکوری کو آپ نے ملزموں سے ظاہر نہیں کیا، اور پھر ملزم جو ہے فیضان کی جگہ فرحان بن چکا ہے۔ کیا اس پر آپ نے کارروائی کی؟ کچھ بھی نہیں کی۔ انکوائری میں اصل ملزم تو شاہین فورس کا جو سپاہی ہے، جو اس کا فرنٹ مین ہے ڈی ایس پی کا، وہ تو فیضان ہے۔ ایف آئی آر میں فرحان بن گیا۔ کس نے یہ جرم کیا؟ کس نے مجرمانہ غفلت لاپرواہی کی؟ اس کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایس ایس پی ساؤتھ کو کس نے سلطانی گواہ بننے کا مشورہ دیا؟ کس نے انہیں مجبور کیا کہ سارا گناہ انہوں نے اپنے سر لے لیا؟ آئی جی کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے جھوٹ بلوا کون رہا ہے؟ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا، اور بلکہ میں خود اپنے پروگراموں میں پہلے کہہ چکا تھا کہ اس سارے فسانے میں، اس سارے اسکینڈل میں جو ہے کوتوال شہر جو ہے وہ بہت مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سارے اسکینڈل کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو اسکرپٹ لکھنے والا ہے اس عمیر طارق بجاری کو اس گن سے نکلوانے میں، وہ تو سی ایم ہاؤس میں بیٹھا
سابقہ سی ایم کا پی ایس او، موجودہ سی ایم کا ان آفیشیل پی ایس او مسٹر فرخ بشیر، انہوں نے سارا جو ہے یہ ڈرافٹ بنایا اور اس کے مطابق جو ہے سارے کردار اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوتوال شہر نے جو ہے اس کام کے لیے موٹیویٹ کیا کنہیں، عمران قریشی ایس ایس پی ساؤتھ کو، کہ یہ سارا ملبہ اپنے سر لے لو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، یہ تمہاری انویسٹمنٹ آگے چل کر کام آئے گی، کیونکہ خود کوتوال شہر کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس مشکل میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اس عمیر طارق بجاری کو اس مصیبت سے نکلوائیں، ہم تمہیں جس طرح اس وقت ہم نے تمہیں ڈی آئی جی حیدرآباد بنایا تھا جب سلطان خواجہ نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی تھی مراد علی شاہ کے 2018 کے الیکشن میں، اس کو ہروانا وہ ثابت کر رہے تھے اپنی ایک انکوائری کی صورت میں کہ ان کے پولنگ اسٹیشن میں جو ہے دھاندلی کروائی گئی ہے، کچھ اسکول ٹیچر پکڑے گئے تھے، ان کے بیانات ریکارڈ پر آ گئے تھے، اور اس سلطان خواجہ کو منانے کے لیے خود سلیم بجاری اور راجن شاہ کو مراد علی شاہ نے بھجوایا تھا کہ ان کو رام کرو کہ یہ انکوائری ان کے حق میں کرو، ہم تمہیں کراچی پولیس کے چیف بنا دیں گے، لیکن سلطان خواجہ نے انصاف اور قانون کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے اس گیم کا وہ حصہ نہیں بنے، اور انہوں نے بالکل صحیح رپورٹ دی، لیکن بعد میں انہوں نے کوئی اور چکر چلا کر جو ہے اپنے حق میں فیصلہ کروا کے خود وہ ہاری ہوئی سیٹ وہ جیت گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انتقامی کارروائی کا شکار نشانہ بنا کے جو ہے سلطان خواجہ کو وہاں سے 9-2-11 کر دیا، اور خادم رند کو وہاں کا ڈی آئی جی بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے اب انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اس ملبے میں، اس مشکل میں جو ہے ہمارا ساتھ دیں، عمیر بجاری کو بچائیں، اس میں ہم تمہیں جو ہے آئی جی سندھ بنوائیں گے، ہم رفعت مختار راجہ سے چارج لے کر تمہیں آئی جی سندھ بنا دیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ سارا کام اس وقت کر رہے ہیں، اور اسی نتیجے میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ آئی جی سندھ بننے کے چکر میں جو ہے وہ عمران قریشی کو جو ہے وہ کچھ خواب دکھائیں، اور ان سے یہ ساری ذمہ داری ان کے سر لے لی کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، اس سارے معاملے میں جو ہے عمیر بجاری کے کوئی قصور نہیں ہے، یہ ٹیم انہوں نے تشکیل دی، انفارمیشن ان کے پاس آئی تھی کسی سرکاری ادارے سے، اور انہوں نے یہ سارا آپریشن جو ہے ترتیب دیا تھا، اور ان کے حکم سے ان کے موبائلیں، ان کی اپنی گاڑی پیر آباد گئی تھی، یعنی کہ انہوں نے اپنے اوپر سب لے کر جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی، اور اسی کو بیس بنا کر جو ہے پھر جو سندھ کے جو ہے یہ پراسیکیوٹر جنرل فیاض شاہ نے جو ہے ویسٹ کے جو پراسیکیوٹر ہیں مسٹر جو ہے عارف سیتائی پر پریشر ڈال کر ان سے 5 صفحات کی ایک ایسی رپورٹ مرتب کی جو کہ پراسیکیوٹر کے شایع نشان نہیں ہے۔ ہمیشہ پراسیکیوٹر جو ہے وہ کرمنل کی سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ کرمنل کو کرمنل ثابت کرنے کے ایڑی چوڑی کا زور لگاتے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ کرمنل ہے، دوسری طرف سے اسے بے شک بے گناہ ثابت کرو، لیکن کبھی بھی پراسیکیوٹر جنرل جو ہے اس کرمنل کی وکالت نہیں کرتے، کرمنل کو کرمنل ثابت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس میں پراسیکیوٹر جو ہے وہ کرمنل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ دکھ، اس سے زیادہ افسوس، اس سے زیادہ ماتم کا مقام اور کیا ہوگا کہ جن کا کام جو ہے ملزموں کو ملزم ثابت کرنا ہے، وہی ملزموں کو جو ہے وہ بے گناہ ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ہے سندھ حکومت، سندھ صوبے، سندھ پولیس کی جو ہے بربادی کی اصل وجہ، کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ 762 میں کس طریقے سے آئی جی تن تنہا تو لڑ رہے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی صفوں میں جو میر جعفر اور میر صادق ہیں، اور پھر دوسری جانب پوری کی پوری سندھ حکومت اور سندھ مشینری جو ہے، سندھ حکومت کی مشینری ایک ڈاکو اور اغوا برائے تاوان کے ملزم کو بچانے میں لگ جائے، تو پھر ایک اکیلا آئی جی کیا کر سکتا ہے؟ آئی جی کیسے اس میں سرخرو ہو سکتا ہے؟ آئی جی نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آئی جی کا تعلق سندھ سے نہیں ہے، پنجاب سے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سندھ پولیس کا قبلہ درست کرنے کی کوششیں تو کر رہے ہیں، لیکن سندھ کے اپنے پولیس افسران اگر سندھ پولیس کو تباہی اور بربادی کے راہ پر گامزن کرنے پر اگر تل ہی چکے ہیں، تو ایک آئی جی، ایک راجہ رفعت مختار، ایک حنیف دوامی، ایک امداد سومرو بیچارہ کیا کرے گا؟ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا،
برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ پولیس کا اللہ ہی حافظ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگراموں کی شکل میں آئینہ دکھانے کی, کبھی ایس ایس یو کا قبلہ درست کرنے کی, کبھی کوتوالے شہر کا قبلہ درست کرنے کی, کبھی کراچی کے جو زونل ڈی آئی جیز ایس ایچ اوز کا قبلہ درست کرنے کی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری کوششیں کبھی کام آ سکے گی. میں کوشش کر رہا ہوں, میرے ساتھ میری ٹیم کوشش کر رہی ہے. ہماری کوششوں کے نتیجے میں آئی جی سندھ متحرک ہو چکے ہیں, وہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم حجت تو قائم کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, آئی جی نے وہ کیا, امداد سومرو نے یہ کیا. ہمارا فرض تھا, ہم نے ایک پیغام پہنچا دیا. اب آپ ویور دیکھ رہے ہو, جو لوگ اس گن میں پڑ چکے ہیں وہ بھی سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. اگر وہ خود ہی اگر اپنے آپ کو نہ سدھارنا چاہے تو پھر کون سدھار سکتا ہے؟ یہ ہے سندھ پولیس کی بدقسمتی. ایک کیس کا حوالہ میں نے آپ لوگوں کو سامنے رکھ دیا, 762/2023 کا, کہ کس طریقے سے عمران قریشی کو موٹیویٹ کر کے اس سے اقبال جرم کروا دیا گیا. سب کو پتا ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہیں. خود کو ان کو بھی اگر اپنا ضمیر کو جھنجھوڑے تو وہ بھی کہہ دیں کہ ہاں یہ مجھ سے بیان دلوایا گیا ہے. دلوانے والا کون ہے؟ جو آئی جی سندھ بننا چاہتا ہے. کون ہے؟ جو کہ خود رفعت مختار راجہ کا بیچمٹ ہے. وہ رفعت مختار راجہ جنہوں نے سب سے زیادہ ان پر اندھا اعتماد کیا, اور انہوں نے جس طریقے سے ٹرانسفر پوسٹنگ میں بندر بانٹ کی, کس طریقے سے انہوں نے اپنا بینک بیلنس کو بڑھایا اس ٹرانسفر پوسٹنگ کی شکل میں, وہ سب کے سامنے ہے. اب اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اب یہ جو عمیر طارق بجاری ہے وہ رہا ہو جائیں گے, کیس بھی ختم ہو جائے گا, وہ ڈسمس بھی نہیں ہوں گے, اور جس جرم میں وہ پکڑے گئے ہیں وہ جرم بھی ختم نہیں ہوگا, بلکہ وہ جرم اور بڑھ جائے گا. بلکہ اس جرم کے لیے راہیں جو ہے اس ایک کیس کو ختم کرنے کی شکل میں مزید ہموار کر دی گئی ہے. اب انہیں نہ کوئی روکنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی ٹوکنے والا ہوگا, کیونکہ ان کی پشت پر پوری کی پوری اس وقت سرکاری مشینری کھڑی ہے, اور وہ انہیں موٹیویٹ کری کہ اور جتنا چاہو تم کر سکتے ہو, تمہارے لیے کھلا میدان ہے. کوئی راجہ رفعت مختار تمہارے راہ کی اب مزید دیوار نہیں بن سکتا. یہ جو بھی کچھ ہوا اس پر سوائے افسوس کے, سوائے ماتم کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے, وہ ہم بات کریں گے علینا راجپڑ ایس پی جمشید کوارٹر, جنہیں جو ہے اس وقت کوتوالے شہر نے جو ہے وہ اپنا ایک انکوائری افسر مقرر کر دیا ہے, جن کے خلاف کوتوالے شہر کارروائیاں چاہتے ہیں. دوسرے معنوں میں جنہیں وہ سزا دینا چاہتے ہیں, وہ انکوائریاں خاص طور سے جو ہے وہ علینا راجپڑ کے سپرد کر دیتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ علینا راجپڑ جو ہے وہ ناک کی سیٹ پہ چلتی ہیں, وہ کسی کی نہیں سنتی ہے, آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ کارروائیاں کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی انکوائریوں کے زد میں کراچی کے ٹارزن ایس ایچ او بھی جو ہے وہ سسپینڈ ہونے سے اور بی کمپنی میں بھجوائے جانے سے بچ نہ سکے. ابھی اس وقت جو ہے ایک ایف آئی آر ملیر کینٹ کی ہے, جہاں پر ان کے پاس وہ انکوائری کے لیے اس وقت بھجوائی گئی ہے, جس میں جو ہے وہ 594/2023 ہے, اور اس میں ایک انسپکٹر جو وہاں کے ملیر کینٹ کے انویسٹیگیشن کے ہے جاوید ببر, اور سب انسپکٹر گل بہار جو ہے وہ پہلے ہی معطل کیے جا چکے ہیں. اس ایف آئی آر میں جو ہے وہ 2 ملزمان اسماعیل اور صاحب رحمان گرفتار ہیں. تقریباً 975 گرام ہیروئن کی برآمدگی اور 2 ناجائز اسلحے کی برآمدگی کا یہ مقدمہ ہے. اب ویسے تو انیلا راجپڑ جو ہے وہ ہر انکوائری بہت زیادہ 1 ہفتہ لیتی ہے, 10 دن میں انکوائری رپورٹ مرتب کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے. لیکن اس انکوائری کو گئے ہوئے تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ ہو گیا, کسی نتیجے پر اب تک وہ نہیں پہنچ پائی ہے اور نہیں پہنچ سکتی ہے, کیونکہ جس قسم کا نتیجہ ان سے برآمد
کروانے کی کوششیں اس وقت کی جا رہی ہے، اس قسم کا نتیجہ وہ انصاف اور قانون کو مد نظر رکھ کر نہیں دے سکتی. یہی وجہ ہے کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ التوا میں رکھ رہی ہے. یہ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ انکوائری ایک ایسی انکوائری ہے جو کہ خود علینا راجپڑ کا امتحان ہے. اس انکوائری کی شکل میں جو ہے ان کے آگے کنواں ہے اور پیچھے کائی ہے. اب دباؤ ان پر یہ ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ جس طرح سے اس کی شروعات خود کوتوال شہر نے کی ہے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ جاوید ببر انسپکٹر کو معطل کر دیا ہے. ابھی انکوائری شروع نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کو معطل کر کے ایک ڈائریکشن جو ہے وہ انہوں نے متعین کر دی خود علینا راجپڑ کے لیے کہ وہ اس ڈائریکشن پر تحقیقات کریں. یعنی کہ قصوروار جو ہے وہ بغیر کسی انکوائری کو شروع کیے ہی کوتوال شہر نے جو ہے وہ ذمہ وار ٹھہرا دیا جاوید ببر کو. لیکن اب چونکہ علینا راجپڑ جو ہے وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ، اصول کے ساتھ قانون اور اس کو مد نظر کر جو ہے تحقیقات کرتی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس گراؤنڈ پر جو ہے وہ جاوید ببر کو اس میں قصوروار ٹھہرائے. کوئی ایک بھی ان کے پاس ایسی شواہد، ایسے ثبوت ریکارڈ پر نہیں آ سکے کہ جس کو مد نظر کر جو ہے وہ جاوید ببر کو ملزم ٹھہرا کے ان کے خلاف کوئی مزید کارروائی کا لکھ سکے. وہ تو یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی کہ ان کی معطلی بھی جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر کی گئی ہے، انہیں بحال کیا جائے. اور وہ کسی اور کی معطلی کے لیے جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن بار بار لکھتے لکھتے وہ رہ جاتی ہے. اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے رینجر سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کیا. اگر وہ رابطہ کرتی ہیں تو بہت ساری چیزیں اور بھی واضح ہو جائے گی، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے رینجر سے رابطہ کیا تو پھر انہیں اس انکوائری کو مزید جو ہے وہ ڈیلے کرنا، مزید اس کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اسی وجہ سے وہ رینجر سے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال رابطہ نہیں کر رہی اور اس سارے معاملے کو جو ہے ڈیلے ٹیکٹس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو التوا میں رکھ کر معاملے کو رفو چکر کرنے کی کوششوں میں لگی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہمارا جو پروگرام کا آخری حصہ ہے وہ ہے کورنگی کا. کورنگی سے ہمارے ایک نمائندے ہیں عمران عباسی نے ایک رپورٹ بھجوائی ہے کہ اس وقت کورنگی کے ایس ایس پی جو ہے سردار حسن نیازی اپنے ہی ایک کماپوت ڈی آئی بی انچارج اے ایس آئی بابر محمود کے ہاتھوں جو ہے بہت زیادہ رسوائی اور بدنامی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آخر ایسی کون سی ایسی مجبوری ہے، ایسی کون سی کمزوری ہے خود ایس ایس پی کی کہ وہ اتنے بدنام ڈی آئی بی انچارج جو ہے وہ سب انسپکٹر بابر محمود کو جو ہے وہ اپنے گلے کا ہار بنائے رکھنے پر مجبور ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسے سب انسپکٹر ہیں کہ جو اس سے قبل خود غلام نبی میمن کے ہاتھوں نہ صرف ایک انکوائری میں سسپینڈ ہونے کے بعد ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے تھے، بلکہ انہیں اس سے پہلے بی کمپنی بھی بھجوا دیا گیا تھا. ہیڈ کوارٹر میں وہاں رکھنے کے بعد جب اس کی انکوائری تو انہیں ڈسمس کر دیا تھا. بعد میں انہوں نے اپنا اثر استعمال کر کے یہ بحال تو ہو گئے، لیکن ان کی جو بحالی کی رپورٹ راؤ اسلم نے جو مرتب کی تھی، ان میں رپورٹ میں انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ بھئی اگر انہیں دوبارہ جو ہے کبھی بھی ایسٹ زون میں ان کی پوسٹنگ نہ کی جائے، خاص طور سے کورنگی میں انہیں کبھی بھی جو ہے تعینات نہ کیا جائے. انہیں جو ہے کورنگی کے لیے ناپسندیدہ پولیس افسر ڈکلیئر کر دیا تھا. لیکن ابھی اس آرڈر کی سیاہی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ وہ دوبارہ نہ صرف کورنگی چلے گئے بلکہ کورنگی کے دوبارہ وہ ڈی آئی بی انچارج بننے میں بھی کامیاب ہو گئے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ڈیفیکٹو ایس ایس پی کورنگی ہے. کورنگی کے ایس ایس پی کے تمام تر فیصلے جو ہے خود بابر محمود کرتے ہیں، چاہے وہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کا معاملہ ہو، ہیڈ مورر کی پوسٹنگ ہو یا دوسرے ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے وہ ان کی مشاورت جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. پیسے بھی وہ لیتے ہیں، وہ پی ایس او بھی ہیں، وہ یعنی کہ فرنٹ مین ہیں اپنے ایس ایس پی موصوف کے. اور جتنے بھی آرگنائز جرائم کے اڈے اس وقت کورنگی میں چل رہے ہیں، تھوک کے حساب سے جو ہے وہ گٹکا ماوا کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، دوسرا جرم چل رہا ہے، وہ تمام جرم کی جو ہے وہ بالواسطہ یا براہ راست سرپرستی جو ہے یہ بابر محمود کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے 1 سے
1.5 खोखा جو ہے یہ اپنے صاحب بہادر کو دیتے ہیں. اس وجہ سے صاحب بہادر جو ہے وہ ان کے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کرتے. اب اس طریقے سے جو کہتے ہیں کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل جو ہے ایاز، جو کہ ہیڈ محرر تھانہ زمان ٹاؤن ہے اس ٹائم، اور اے ایس آئی راؤ فیاض پورے کورنگی سے گٹکے کے بیٹ جمع کرتے ہیں. یہ کارندے ہیں کس کے؟ بابر محمود کے. یہ بابر محمود کے بیاہ پر کام کرتے ہیں، اور تقریباً کہتے ہیں کہ کورنگی کے ٹاؤن کے علاقے میں جو ہے تقریباً کوئی 15 کے قریب جو ہے گٹکا کی فیکٹریاں ہیں، اور فی فیکٹری جو ہے وہ ایک کھوکا جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں. 15 کھوکے جو ہے وہ صرف گٹکا فیکٹری کے مالکان کی طرف سے جو ہے یہ بابر محمود جو ہے وہ اپنے ایس ایس پی موصوف کو جو ہے پہنچاتے ہیں. یہ کہنا ہے نمائندہ خصوصی کا. اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں کہ زمان ٹاؤن کے حدود ارکان آباد، چکرا گوٹ اور دیگر جگہوں پر عمران، امان، آصف لمبا، یوسف بلوچ، ارشد بلوچ، ملنگی، اسامہ نیازی، ظفر حسین، عادل ساجد، ناصر عبداللہ بنگالی، طارق، وقاص فاطمہ، عمران، اجمل چاچا، صدر، شہنواز بلوچ، رزاق بلوچ، اچھو، طیب بنگالی، صلاح الدین، ندیم، شاہ رخ، ان سب کو تھانے کے پرائیویٹ بیٹر اعجاز کے ذریعے بھاری بھتہ لے کر سرعام مضر صحت ماوا گٹکا منشیات بیچنے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے. اب یہ سردار حسن نیازی صاحب، پیسے سے زیادہ عزت بڑی پیاری ہوتی ہے. عزت ایک بار چلی جائے تو دوبارہ نہیں آتی، چاہے آپ اربوں خرچ کر دیں. اس وقت جس کو آپ نے اپنا اے ٹی ایم مشین بنایا ہے، یہ بابر حمید بہت ہی رسوائے زمانہ ہے، پہلے ڈسمس ہو چکا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ یہ اب آپ کی تبدیلی کا، آپ کی تباہی کا اور آپ کی بربادی کا باعث بننے جا رہا ہے اگر اسے اس وقت آپ نے لگام نہیں دیا تو. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ہماری یہ جو پکار ہے، ہماری جو آواز ہے، یہ دور دور تک پہنچ پائے. اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.